अस्सलाम वालेकुम। ओस्लो नॉर्वे से आपकी अपनी डॉक्टर शहला वाहला आपसे मुखातिब हैं। वीलॉग में ताख़ीर की वजह पिछले दिनों ट्विटर पर होने वाली शदीद लड़ाइयाँ और गलतफहमियाँ हैं, जिनकी वजह से मुझे बहुत जज्बाती, नफसियाती और रूहानी शौक़ से गुज़रना पड़ा। लेकिन अब सब कुछ अंडर कंट्रोल और क्रिस्टल क्लियर है। अपने पिछले व्लॉग्स में मैं ये बता चुकी हूँ कि मैंने कैसर अहमद राजा साहब के द अगली ट्रुथ को क्यों चैलेंज किया। उनकी मुहैया करदा 3 दस्तावेज़ात को क्रॉस एग्ज़ामिन किया, साबित किया कि जनाब नॉर्मन डोम्बे साहब का प्रोफेशनल करियर ऐसी बेशुमार दस्तावेज़ात से भरा पड़ा है जिनमें उन्होंने इस्लामी ममालिक में होने वाली न्यूक्लियर रिसर्च और एटम बम के हसूल की कोशिश पर कड़ी तनकीद की है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अल-कायदा से जोड़ने की भी अनथक कोशिश की है। डॉक्टर सलाम पर उनके दोनों आर्टिकल्स का लुब्बे-लुबाब ये है कि डॉक्टर सलाम ने अपने इल्म और आईसीटीपी के रिसोर्सेज को पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम चलाने और नोबेल प्राइज़ को हासिल करने में इस्तेमाल किया है। उनके इल्ज़ामात की डिटेल में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हैं, आप ख़ुद पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि नॉर्मन डोम्बे पाकिस्तान के खैर खा नहीं हैं और जनाब कैसर अहमद राजा साहब को सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर सलाम को झूठा और फ्रॉडिया साबित करने के लिए पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मनों की बुग़्ज़ और अदावत पर मबनी 11 सफ़ात पर मुश्तमिल इस तहकीक में अपनी गलत बयानी का मसाला डालकर सलाम को झूठा साबित करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। वही अखज़ अल्फ्रेड वॉलस और डार्विन दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हुए नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी तक पहुंचे थे। अगरचे उस थ्योरी में जो अपने प्रॉब्लम्स हैं वो साइड पे, ये हमारा टॉपिक नहीं है, बट देयर इज़ एविडेंस कि 2 लोग इंडिपेंडेंटली काम करते करते एक ही नतीजे तक पहुंच सकते हैं। तो क्या ये हो सकता है कि जो नतीजा अखज़ किया ग्लाशहाउ ने, वही अखज़ कर लिया हो डॉक्टर सलाम ने बग़ैर उनके काम को कॉपी किए, इंडिपेंडेंटली अपनी मेहनत करके? और यही सवाल इंटरव्यू में पूछा गया तो उसका जवाब शेल्डन ग्लाशहाउ ने ये दिया: Absolutely not. He knew my work when I wrote a paper falsely claiming that Yang-Mills' theory would be renormalizable when masses were put in by hand. And when I got back home, there were 2 articles awaiting me from his institute, one by him, another by a Japanese co-worker, each of them showing that I had made a stupid mistake and that my paper was wrong. So he certainly read my papers carefully. I have no doubt that he had read my 1961 paper as well, because the similarities were too great in his 1964 paper in any event, if independently conceived, or it was fully 3 years later. इन वो ये कह रहे हैं कि जब मैंने 1961 का पेपर लिखा तो उस वक्त सलाम और सलाम का एक जापानीज़ को वर्कर, उन्होंने मुझे ख़त लिखे और बताया कि मेरा आइडिया तो स्टूपिड है। 1961 में जो पेपर लिखा गया उस पर तनकीद, अब जाहिर सी बात है जब एक साइंसदान किसी के काम पे तनकीद करता है तो वो हवा में तो नहीं कर देता, वो तो उसको पेपर को अच्छी तरह से पढ़ता है। और यही बात ग्लाशहाउ भी कह रहे हैं कि डॉक्टर सलाम ने मेरा पेपर बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा था, कोई इंडिपेंडेंट काम नहीं था। हाँ, ये अफसोस की बात है कि जिस चीज़ पे एतराज़ करते रहे और कहते रहे कि जनाब आपका काम बेवकूफ़ी पे मुश्तमिल है और हमें इस पे साइंटिफिक बुनियादों पे एतराज़ात हैं, एग्जैक्टली वही काम कॉपी कर दिया। यहाँ पे ग्लाशहाउ थोड़ा सा मार्जिन भी देते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा भाई चलो उसका अपना ही सही, अगर 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं, हालांकि मानने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी 3 साल पहले ये चीज़ दरियाफ्त हो चुकी थी, तो नोबेल प्राइज़ किस चीज़ का? खैर, मेरे आज के व्लॉग में हम लोग जनाब शेल्डन ग्लाशहाउ के इंटरव्यू की रोशनी में उनकी शख्सियत का जायज़ा लेंगे, जिन्होंने 1979 का फ़िज़िक्स का नोबेल प्राइज़ हासिल किया था और शेल्डन ग्लाशहाउ के साथ स्टीव वाइनबर्ग और सलाम को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अपने 3 जून 2020 यानी कि अपने 3 जून 2020 के इंटरव्यू में शेल्डन ग्लाशहाउ ने इल्ज़ाम लगाया था कि डॉक्टर सलाम ने उनका 1961 का रिसर्च पेपर पढ़ा था, लेकिन अपने 1964 के पेपर में उनका चोरी शुदा काम छापा था और उनके 1961 के पेपर का रेफरेंस नहीं दिया था।
یہاں میں بتاتی چلوں کہ 1959 کے شیلڈن گلاشو کے پیپر اور لیکچر کے بعد ان کو ریٹن لیٹر میں ایک غلطی سے سلام نے آگاہ کیا تھا، اور 1959 میں شیلڈن گلاشو نے غلطی سے یا غلط بیانی سے کہا تھا کہ ان کی وہ تھیوری جو وہ پیش کر رہے ہیں ری نارملائزیبل ہے، جبکہ وہ نہیں تھی۔ ڈاکٹر سلام اس سے بہت پہلے ری نارملائزیشن پر کام کر چکے تھے، اور انہیں علم تھا کہ شیلڈن گلاشو یا اوور سمارٹ ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اینی ہاؤ، ڈاکٹر سلام نے ایک ینگ اسٹوڈنٹ کی اس ڈینگ کو سنا، یعنی ان کی شوخی کو سنا، تولا، اور اس وقت کچھ نہیں کہا، بلکہ ان کو اپنے گھر لے جا کر ایک زبردست ڈنر، پاکستانی ڈنر بھی کروایا۔ سلام اور ایک جاپانی کولیگ نے شیلڈن گلاشو کو ریٹن لیٹر میں یہ بتایا بعد ازاں کہ ان کے کام میں غلطی بھی ہے اور غلط بیانی بھی ہے۔ جی جناب، راجہ صاحب اسی غلطی اور اسی غلط بیانی کو جو 1959 میں ہوئی تھی، 1961 سے منسوب کر کے ڈاکٹر سلام پر چوری اور پلیجرزم کا الزام لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر سلام شاید شیلڈن گلاشو کو غلط بیانی کرنے والے لوگوں میں ڈال چکے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے گلاشو کے پیپرز نہیں پڑھے۔ یہ بات فرینک کلوز اپنی کتاب دا انفینٹی پزل میں لکھ چکے ہیں۔ ویسے تو یہ ثابت کرنے کے لیے میں 20 ریفرنسز دے سکتی ہوں، لیکن چونکہ دا انفینٹی پزل وہ کتاب ہے کہ جس کا ریفرنس خود راجہ صاحب نے دیا ہے، تو میں انہی کے ریفرنس سے بتا رہی ہوں کہ فرینک کلوز اس سلسلے میں کیا کہہ چکے ہیں۔ پڑھ لیجئے جناب۔ اور یہ وہی انفینٹی پزل ہے جس کو ہاتھ میں لہراتے ہوئے کیسر احمد راجہ صاحب نے ڈاکٹر سلام پر پیپر چوری کے الزام لگائے تھے۔ کیسر احمد راجہ صاحب، یہ جو کتابیں ہوتی ہیں نا، یہ ہاتھ میں پکڑنے کے لیے اور لہرانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ نے تو دا انفینٹی پزل کے ساتھ وہی کیا جو اکثریت مسلمان ہماری مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں جناب شیلڈن گلاشو اور ان کے 3 جون 2020 کے انٹرویو کی طرف۔ جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی ذکر کیا تھا کہ شیلڈن گلاشو کا وہ انٹرویو پڑھنے کے بعد میں نے شیلڈن گلاشو کا پروفائل وزٹ کیا، اور 2 جون 2020 کو انہیں ایک ای میل بھی کر دی، جس میں ان کے انٹرویو کا ذکر کیا، اپنا تھوڑا سا تعارف کروایا، اور سوال پوچھا کہ کیا وہ ڈاکٹر سلام کی کوئی پازیٹیو ٹریٹ بھی بتا سکتے ہیں، تو پلیز بتائیں، آئی وانٹ ٹو نو۔ شیلڈن گلاشو کی طبعی عمر اس وقت 92 سال ہے، لیکن ان کی پروفیشنلزم کی تعریف میں کرنا چاہوں گی کہ میری اس میل کا جواب 2 گھنٹے بعد ہی موصول ہو گیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ سلام نے والٹر گلبرٹ کے تھیسس کو ایڈوائز کیا تھا، جو بعد میں ہارورڈ میں ایک مشہور تھیوریٹیکل فزسٹ بنے، اور لیٹر آن بایولوجی والی سائڈ پہ چلے گئے، اور اس کے بعد انہیں کیمسٹری میں نوبل پرائز بھی ملا 1980 میں۔ خیر، والٹر گلبرٹ پر تو ہم پھر بھی بات کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ شیلڈن گلاشو کے نزدیک سلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے ہارورڈ کے ایک مشہور طبیعیات دان کو ان کی پی ایچ ڈی میں سپروائز کیا تھا، جو بعد میں خود بھی نوبل انعام یافتہ ہو گئے۔ بات پھر استاد کی آ گئی نا، تعریف وہ جو مخالف بھی کرے۔ کیسر احمد راجہ صاحب نے ڈاکٹر سلام کی سائنسی خدمات کو زیرو کہا، اور یہ ثابت کیا کہ سلام کا نوبل پرائز صرف اور صرف سیاست اور لابنگ کی وجہ سے ملا تھا۔ تو کیا اپنی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ والٹر گلبرٹ کو بھی انہوں نے سیاست ہی سکھائی تھی؟ اور ان کے نوبل میں بھی سیاسیات ہی شامل تھیں، اور ان کو سیاسیات میں نوبل پرائز ملا۔ ویسے تو شیلڈن گلاشو اپنی ملاقاتوں اور علمی بحثوں کا ذکر بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے وہ بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ خیر، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے پاس الیکٹرو ویک تھیوری کے 3 نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں میں سے ایک کی ایک چھوٹی سی ای میل موجود ہے، اور اس میں انہوں نے ڈاکٹر سلام کی خدمات کا اعتراف بھی کیا ہے۔ واپس چلتے ہیں شیلڈن گلاشو اور زیگلر کے 3 جون 2020 کے انٹرویو کی طرف،
انٹرویو کے شروع میں کچھ باتیں اس انٹرویو سے متعلق باور کروائی گئی تھیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایک اسپوکن ورڈ کی ٹرانسکرپٹ ہے، نہ کہ ایک لٹریری پروڈکٹ، اور دوسرے یہ کہ اس انٹرویو کو پڑھتے ہوئے یہ بات ملحوظ خاطر رکھی جائے کہ کسی بھی واقعے سے متعلق مختلف لوگوں کی یادداشت مختلف ہوگی، اور یہ بھی کہ وقت کے ساتھ یادیں بدل جاتی ہیں اور حالات و واقعات سے دوسروں کے بارے میں احساسات بھی بدل جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک ڈسکلیمر بھی ہے کہ یہ ٹرانسکرپٹ ایک ٹائپ اسکرپٹ سے لیا گیا ہے جس میں بہت ساری اسپیلنگز کی غلطیاں بھی تھیں، اور اوریجنل انٹرویو AIP کے پاس محفوظ ہے۔ ڈسکلیمر غور سے سن لیجئے۔ 3 جون 2020 کو شیلڈن گلاشو کی عمر تقریباً 88 سال تھی، اور انہوں نے جو بھی کہا اپنی یادداشتوں کے سہارے کہا۔ اپنے بچپن سے لے کر آخری عمر تک بہت ساری یادداشتیں اور قصے کہانیاں شیئر کی ہیں انہوں نے۔ زیلر نے جب ان سے ان کے یہودی ہونے کے بارے میں سوال کیا تو شیلی نے بتایا کہ ان کی یہودی مذہب سے وابستگی سال میں 2 بار ٹیمپل جانے تک محدود تھی بچپن میں۔ وہ اور ان کی وائف بھی یہودیت میں بیئر منیمم پر ہیں، زیادہ تر ان کے خیالات سیکولر ہیں، لیکن سیکولر یہودی۔ ایک اور سوال کے جواب میں شیلی نے بتایا کہ وہ گفٹڈ میتھمیٹکس اسٹوڈنٹ نہیں تھے۔ سلام اور گلاشو کا بنیادی فرق یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ سلام کو 4تھی جماعت میں 40x40 تک پہاڑے یعنی کہ ٹیبلز زبانی آتے تھے۔ میتھس میں ابتدائی کیلکولس پڑھنے میں ناکامی کے بعد اسٹیو وائنبرگ جو 1979 میں گلاشو اور سلام کے ساتھ نوبل پرائز کے حقدار ٹھہرے تھے۔ اسٹیو اور گلاشو نے اکٹھے فزکس کے کورسز میں داخلہ لیا، لیکن اس میں بھی کیلکولس نہیں تھی۔ تو شیلڈن گلاشو اپنے انٹرویو میں خود یہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے فزکس پڑھنے سے پہلے بھی کوئی ہائر لیول کا میتھمیٹکس کا کورس نہیں پڑھا تھا، اور فزکس جب پڑھی تو اس میں بھی کیلکولس نہیں تھی۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فزکس ہو یا میتھمیٹکس ہو یا کوئی بھی اپلائیڈ چیز ہو، کیلکولس کے بغیر کوئی کیلکولیشن نہیں ہے۔ خیر میٹریسز کی بات بھی آئے گی، وہ بعد میں کریں گے۔ فزکس میں اپنی دلچسپی سے متعلق گلاشو اپنی 7ویں جماعت کی ٹیچر کا ذکر بہت ہی بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ کس طرح زمین اور چاند کی اپنے محور کے گرد حرکت سے متعلق انہوں نے اپنی استانی سے سوال کیا اور پوچھا کہ ہمیشہ چاند کا ایک ہی رخ کیوں نظر آتا ہے، تو استانی تسلی بخش جواب نہیں دے پائیں اور کہا کہ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ اس واقعہ پر گلاشو کی خوشی کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ استانی کو جواب معلوم نہیں تھا، اور دوسرے یہ کہ گلاشو نے بہت اچھا سوال کیا تھا۔ فرق صاف ظاہر ہے۔ ایک سلام ہیں جنہوں نے اپنا نوبیل انعام اپنے میتھس کے انڈین استاد کے نام کر دیا، اور ایک وہ جو اپنی 7ویں کلاس کی ٹیچر کو لاجواب کر کے بہت خوش تھا۔ بادب بانصیب۔ اسی طرح گلاشو اپنے جونیئر ہائی اسکول کے دوست فریڈ رین کا ذکر بھی کچھ ملے جلے جذبات میں کرتے ہیں۔ گلاشو بتاتے ہیں کہ فریڈ رین نے میرا قصبہ مضمون لکھا تھا، اور وہ منہٹن گورنمنٹ کا صدر بھی بنا تھا 1 دن کے لیے۔ گلاشو کو اس سے حسد بھی تھا، لیکن جب اس کی ڈیتھ کی خبر ملی 9 اکتوبر کو تو ان کو دکھ بھی بہت ہوا۔ اپنے حسد اور دکھ کے درمیان جھولتا شیلڈن گلاشو دوسروں کی تعریف بہت کم کرتا ہے۔ یہ اندازہ مجھے ان کے انٹرویو اور ای میل دونوں سے ہو چکا ہے۔ فریڈ رین کی چھوٹی سی کامیابی نے گلاشو کو حسد اور احساس کمتری کا شکار کر دیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اس کی موت سے وہ بہت افسردہ بھی ہوئے، اور پرانے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر نہ صرف ان کو یاد کیا بلکہ ایک مضمون ان پر لکھنے کا بھی وعدہ کیا۔
شیلڈن گلاشو ایک سیکولر یہودی ہیں، دوسروں کو نیچا دکھا کر خوش ہوتے ہیں، خواہ وہ ان کا اپنا استاد ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں سے جیلس ہوتے ہیں لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کو یاد بھی کرتے ہیں اور اظہار افسوس بھی۔ اسٹیو وائنبرگ جو ان کے بچپن کے دوست تھے، اکٹھے فزکس پڑھی اور ہارورڈ میں اکٹھے رہے، ان کے ساتھ بھی شیلی نے وہی حسد اور دوستی کے اس رشتے کو قائم رکھا۔ دوست بھی کہنا ہے لیکن اس کی کامیابی سے جلنا بھی ہے۔ چلیں میں اس کو رشک کرنا کہہ دیتی ہوں۔ جب شیلی انڈر گریجویٹ تھے تو اس وقت ریکارڈ فائن مین بھی کارنل میں ٹیچر تھے، وہ کہ تمام طلباء ان سے بآسانی مل سکتے تھے لیکن شیلی کو کبھی ان سے ملنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ہائی اسکول سے ہی شیلڈن گلاشو، اسٹیو وائنبرگ اور گرے فائنبرگ تھیوریٹیکل فزسٹ بننا چاہتے تھے۔ گلاشو اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کس طرح وہ انڈر گریجویٹ میں پرنسٹن میں تو سلیکٹ ہو گئے لیکن ہارورڈ سے ریجیکٹ ہو گئے تھے، اور گریجویٹ لیول پر الٹا ہوا، پرنسٹن سے ریجیکٹ ہوئے اور ہارورڈ میں ایکسیپٹ ہو گئے، جہاں پر ان کی ملاقات جولین شوئنگر سے ہوئی، اور شیلی شوئنگر کی شخصیت سے کافی متاثر ہوئے۔ اگرچہ شوئنگر اپنی مصروفیات اور شخصیت کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو زیادہ منہ نہیں لگاتے تھے، لیکن شیلی کا شمار ان کے ان اسٹوڈنٹس میں ہوتا تھا جو سیمسٹر کے دوران ایک دو بار شوئنگر کے ساتھ لنچ کرنے کی سعادت حاصل کرتے تھے اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کر سکتے تھے۔ شوئنگر کے چند سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس میں شیلی کا نمبر آخری تھا۔ جب شیلی کی باری آئی تو اس وقت تک شوئنگر اپنے تمام بظاہر مسائل اپنے اسٹوڈنٹس کو دے چکے تھے، تو پھر شوئنگر نے اپنی فیسینیشن یعنی کہ یونیفائڈ تھیوری آف ویک اینڈ الیکٹرو میگنیٹک انٹریکشنز کا رخ کیا اور شیلی کو گڈ ریزنز پرووائڈ کی تاکہ شیلی اس پر یقین کر سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا اور شیلی کو معلوم نہیں تھا کہ اسے کیسے کرنا ہے۔ شیلی نے جب اپنا ورک کیا تو انہیں علم ہوا کہ اس تھیوری کے نتیجے میں چارجڈ ویکٹر بوزون کا وجود ناگزیر تھا۔ اس سے پہلے ان کے ساتھی، ہائی اسکول کے ساتھی گرے فائنبرگ اس پر کام کر چکے تھے اور انہیں یہ علم ہوا کہ گیج تھیوری سب سے پرومسنگ سلوشن ہوگی، اور یہ تھیوری یانگ ملز دے چکے تھے 1957 میں۔ لیکن شوئنگر نے گلاشو کو یانگ اینڈ ملز یا گیج تھیوریز کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اور ہارورڈ میں گلاشو کو یانگ ملز اور گیج تھیوریز کے بارے میں بالکل علم نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس پر کام کر پائے تھے، اور یہ بات ہے 1958 کی۔ زیرلر نے گلاشو سے گرینڈ یونیفائڈ تھیوری GUT کے بارے میں بھی پوچھا، اور اس میں میری فیوریٹ اسٹرنگ تھیوری کا ذکر بھی آیا۔ گلاشو نے بتایا کہ یانگ اینڈ ملز نے گیج تھیوری کی بیس دی تھی اور یہ سب اسٹرنگ تھیوری سے پہلے تھا۔ آف کورس اسٹرنگ تھیوری بعد میں آئی ہے۔ شیلڈن گلاشو کو کوپن ہیگن میں اپنی پوسٹ ڈاک کے دوران پتہ چلا کہ گیج گروپ کو مزید ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمپلی SU2 کراس U1 ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں بہت ساری تھیوریز پیش کی گئی تھیں جنہوں نے بہت سارے اسٹرینج پارٹیکلز کی پریڈکشنز بھی کی تھیں۔ ان سب پر ایک مکمل سائنسی ولاگ میں انشاءاللہ ضرور کروں گی، لیکن فی الحال یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ شیلڈن گلاشو نے اپنا تھیسس دا ویکٹر میزونز ان ایلیمنٹری پارٹیکل ڈیکیز 1958 میں ڈیفینڈ کیا تھا، اور ہارورڈ کے تھیسس لسٹ میں یہ 1959 یعنی کہ 1959 کی لسٹ میں شامل ہے، اور 1959 میں ہی شیلڈن گلاشو نے امپیریل کالج لندن میں لیکچر دیا تھا۔ اپنے 1959 کے پیپر کو وہ صرف غلط بیانی سے ڈیفینڈ کر پائے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ری نارملائزیبل ہے، شیلڈن گلاشو نے بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ یس، یہ یا تو ان کی لا علمی تھی
یا جھوٹ، واللہ عالم۔ اور سلام اور ان کے جاپانی کولیگ نے شیلڈن گلاشو کو یہی بتایا تھا کہ یہ ری نارملائزیبل نہیں ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بتانا بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ سلام اس سے بہت پہلے شیلڈن گلاشو کی پی ایچ ڈی شروع کرنے اور اپنے تھیسس کو ڈیفینڈ کرنے تک ان باتوں سے واقف نہیں تھے جن کے اوپر سلام اپنی پبلیکیشنز، پیئر ریویوڈ پبلیکیشنز دے چکے تھے۔ اور سلام ری نارملائزیشن اور گیج تھیوریز پر کام کر چکے تھے۔ وارڈ اور سلام کا نام ان لوگوں میں آتا تھا جنہوں نے ان تھیوریز پر انتھک کام کیا تھا۔ آفٹر آل اٹ واز اباؤٹ میتھمیٹکس ناٹ دا فزکس۔ فزکس تو شوینگر نے بتا دی، باقی کام تو میتھس کا تھا۔ اور شیلڈن گلاشو کیلکولس میں اور میتھس میں اتنے اچھے نہیں تھے، یہ بات وہ اپنے ہی انٹرویو میں خود ایکسیپٹ کر چکے ہیں، اور وہ لا علم بھی تھے، یہ بھی وہ بتا چکے ہیں۔ تو جب شیلی نے خود مان لیا کہ انہوں نے ابتدا میں کیلکولس بھی نہیں پڑھی تھی اور ان کا میتھس میں زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں تھا، اور ان کو گیج تھیوریز اور یانگ ملز کی تھیوریز کے بارے میں علم بھی نہیں تھا، تو پھر وہ میتھس کی ان باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے جسے یانگ اینڈ ملز یا عبدالسلام اور وارڈ جیسے میتھمیٹیشنز سمجھتے تھے۔ اور یہاں پر میں آپ کو سلام کے کچھ پیپرز کے اسکرین شاٹ دکھانا چاہوں گی جو میں نے ان کی سلیکٹڈ پیپرز آف عبدالسلام کتاب سے لیے ہیں۔ اس کتاب کو ترتیب دینے والے حضرات بذات خود فزکس کی دنیا کے بڑے نام ہیں۔ سب سے پہلے جناب احمد علی جو جرمنی میں پروفیسر ایمیریٹس ہیں اور ابھی حیات ہیں، کرسٹوفر اشام جو امپیریل کالج لندن میں ڈسٹنگوشڈ ریسرچ فیلو ہیں، جناب ریاض الدین صاحب جن کا انتقال 9 ستمبر 2013 کو ہو گیا تھا، کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز KFUMP میں پروفیسر رہ چکے تھے، اور وہ 1973 سے 1976 تک پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ٹیکنیکل ممبر اور قائد اعظم یونیورسٹی سے 1966 سے 1981 تک وابستہ رہے۔ نارمن ڈومبے نے ان کو پاکستانی بم کا ڈیزائنر بھی بتایا ہے۔ سر ٹام کبل جن کی ڈیتھ 2 جون 2016 کو ہوئی، اور وہ بھی امپیریل کالج لندن میں پروفیسر ایمیریٹس تھے۔ سلیکٹڈ پیپرز آف عبدالسلام سے چند پیپرز کے نام اور ان کی تاریخ اشاعت آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جب میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں ڈاکٹر عبدالسلام کے کام پر اور دا اگلی ٹروتھ کو چیلنج کروں گی اور ویلاگ بناؤں گی، تو ایک صاحب نے مجھ سے اس بات کا تقاضا کیا تھا کہ میں سلام کے اصل پیپرز شیئر کروں۔ سارے کے سارے پیپرز تو میں شیئر نہیں کر سکتی ہوں، صرف ان کے نام اور کن جگہوں پر چھپے اور ان کی تاریخ اشاعت ضرور بتا دوں گی۔ تو سب سے پہلے اوورلیپنگ ڈائیورجنس اینڈ ایس میٹرکس، دا فزیکل ریویو اپریل 15 1951، دا ری نارملائزیشن آف میزون تھیوریز، ریویو آف ماڈرن فزکس اکتوبر 1951، Divergent integrals in renormalizable field theories, the Physics Review, November 1951. Renormalized S-matrix for scalar electrodynamics, Physical Review, June 1st, 1952. Renormalization, Physical Review, April 1954. Relativistic field theory of unstable particles, Physical Review, October 1958. Relativistic theory of unstable particles 2, Physical Review, August 15, 1959. Renormalizable electrodynamics of vector mesons. Received 26 December 1962 and published on 1st May 1963. Symmetries and electroweak unification lectures. On symmetries of weak interactions, nuclear physics, 1958. Weak and electromagnetic interactions, Salam and Ward, 1959.
on gauge theory of elementary interactions, Salam and Ward, 1961. Broken symmetries, Goldstone, Salam and Weinberg received 16th March 1962 World Scientific Series in 20th Century Physics. Electromagnetic and weak interactions, Salam and Ward, Physics Letters, 15th November 1964. اس کتاب میں موجود 276 پیئر ریویوڈ پبلیکیشنز اور سلام کے لیکچرز میں سے میں نے صرف 14 پیپرز کا ذکر کیا ہے. گیج تھیوریز، ایس میٹرکس، ویکٹر میزونز، ری نارملائزیبل فیلڈ تھیوریز، ویک الیکٹرو میگنیٹک انٹریکشنز کے ساتھ ساتھ تمام پبلیکیشنز کی کرونولوجیکل آرڈر میں لسٹ اس کتاب کے آخر میں موجود ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. 1943 یعنی کہ 1943 سے لے کر 1993 تک 50 سال تک تھیوریٹیکل فزکس میں سلام نے جتنا کام کیا ہے وہ آنے والے دنوں میں نہ صرف الیکٹروویک بلکہ گرینڈ یونیفائڈ تھیوری گٹ GUT اور سپر یونیفائڈ تھیوری SUT میں کام کرنے والوں کے لیے مشعل راہ رہے. سلام بہت کم وقت میں بہت زیادہ کام کرنا چاہتے تھے. ایک موحد ہونے کی حیثیت سے وہ سنگولیرٹی تک پہنچنے کے لیے کتنے بے تاب تھے، اس کا اندازہ صرف وہی کر سکتا ہے جو اکائی کا ماننے والا ہو. شیلڈن گلاشو کے انٹرویو سے میں نے بہت سارے نوٹس بنائے تھے، لیکن ابھی وقت کی کمی کے باعث وہ سب کچھ شیئر نہیں کر پاؤں گی. لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ کسی کی بھی بات پر یقین کرنے سے پہلے صرف خود پڑھنا شروع کریں. دا انفینٹی پزل کے مطابق بھی شیلڈن گلاشو کو صرف اس بات کا غصہ تھا کہ سلام نے ان کی ری نارملائزیشن والی غلطی بتانے کی بجائے کوپن ہیگن میں ریٹن لیٹرز کیوں بھیجے، اور سلام کے دماغ میں یہ تھا کہ جس فریش گریجویٹ نے ابھی اپنی پبلیکیشن میں غلطی کو ماننے کی بجائے اپنے لیکچر میں بھی اعتماد اور جھوٹ کا سہارا لیا ہے، تو وہ آئندہ اس کا کام کیوں دیکھیں گے. جیسا کہ گلاشو کے انٹرویو سے یہ بات واضح ہے کہ الیکٹروویک یونیفیکیشن پر کام کرنے کی ان کی اصل وجہ یولیان شوئنگر تھے. شیلڈن گلاشو نے اپنے انٹرویو میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ الیکٹروویک یونیفیکیشن پر کام کرنا ان کے ٹیچر یولیان شوئنگر کی فیسینیشن تھی، اور شیلڈن گلاشو میتھمیٹکس میں بھی زیادہ اچھے نہیں تھے. تو اسی یولیان شوئنگر سے تبادلہ خیال اور بعد میں وائنبرگ جو کہ ادھر ہارورڈ میں ہی تھے، ان کے ساتھ سلام نے جب مل کے کام کیا، تو اگر سلام اور گلاشو کے پیپرز میں سملیرٹیز تھیں بھی تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. لیکن یہ بات قابل ذکر ضرور ہوگی کہ میتھمیٹیکلی سلام اور وارڈ یا سلام اور وائنبرگ کا کام گلاشو سے بدرجہ بہتر تھا. گلاشو نے سائٹیشن نہ دینے کا گلہ کیا ہے، سلام نے یولیان شوئنگر کو بالکل سائٹ کیا ہے، لیکن گلاشو کا پیپر پڑھا بھی نہیں. جب پڑھا نہیں تو حوالہ کیسا بھئی. جہاں تک گلاشو کے داموں کی بات ہے تو ان کا تو ایک اور کلیم بھی ہے کہ یانگ نے ان کا آئیڈیا چوری کر لیا. جب وہ اپنا PhD تھیسس ڈیفینڈ کر رہے تھے تو یانگ نے ایک سوال پوچھا اور وہاں پر شوئنگر نے جواب دیا اور آئیڈیا چوری ہو گیا. 1958 کے اپنے ڈیفینس کا قصہ سناتے ہوئے کہ کس طرح شیلڈن گلاشو کو یہ علم نہیں تھا کہ الیکٹران نیوٹرینو اور میون نیوٹرینو کو کیسے ڈسٹنگوش کیا جا سکتا ہے، تو وہاں پر یہ سوال پوچھا تھا تو شوئنگر نے آگے بڑھ کر جواب دیا کہ ایک سمپل سا ایکسپیریمنٹ کر کے ایسا کیا جا سکتا ہے. اس وقت تک ایسا کوئی ایکسپیریمنٹ ڈیزائن نہیں ہوا تھا، لیکن شوئنگر واز ویری شیور کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور لیٹر آن وہ ہو بھی گیا. اور اس بات کو شیلڈن گلاشو کہتے ہیں کہ آئیڈیا چوری کر لیا، یعنی شوئنگر کا آئیڈیا یانگ نے چوری کر لیا.
اور ایک جگہ وہ QED یعنی کہ کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس کے بانیوں میں سے ایک نام ہے ریکارڈ فائنمین، جن کی ڈائیگرامز آج بھی نہ صرف QED بلکہ اس کے بعد جو نیوکلیئر اور اسٹرانگ انٹریکشنز ہیں ان سب میں وہی ڈائیگرامز یوز ہوتی ہیں. انہوں نے ریکارڈ فائنمین کو اسٹبن باسٹرڈ بھی کہہ دیا، صرف اس لیے کہ شوینگر اور فائنمین کا سٹائل آپس میں نہیں ملتا تھا، تو انہوں نے ان کو اس لقب سے بھی نواز دیا. شوینگر اور گیلمن کے علاوہ شاید ہی گلاشو نے کسی کی تعریف کی ہو، یا پھر وہ ان کا بچپن کا دوست جس نے مضمون لکھا تھا، جس نے ان کو فیسینیٹ بھی کیا اور جیلس بھی کیا. شوینگر ہیں، ان سے فزکس سیکھی اور گیلمن سے میتھس. تو کیا اس کے علاوہ دنیا میں فزکس کے آئیڈیاز والے اور میتھس والے لوگ نہیں ہیں؟ میں نے تھیوریٹیکل فزکس کبھی بھی نہیں پڑھی، لیکن میرا ایمان ہے کہ تھیوریٹیکل فزکس ایک دن سنگولیرٹی پہ پہنچے گی. میں بذات خود ویٹ کر رہی ہوں اس دن کا جس دن GUT اور SUT اسٹرانگ فورسز اور گریوٹی کو بھی اپنے ساتھ کر لیں گی، جو کہ آئنسٹائن کا بھی خواب تھا کہ وہ گریوٹی کو بھی کوانٹائز کرنا چاہ رہے تھے. تو جس دن یہ کام ہو جائے گا، اور مجھے پتا ہے یہ کام ہونے والا ہے، تو یہ تو میرے جیسی بغیر فزکس پڑھنے والی خاتون کو بھی پتا ہے. تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ شوینگر نے الیکٹرو ویک کی فیسینیشن دیکھ لی. میں تو پوری سنگولیرٹی کی فیسینیشن کے ساتھ ہوں وداؤٹ نوئنگ ٹو مچ فزکس. گلاشو کے لیے کسی کی تعریف کرنا بہت ہی مشکل بات ہے. اور پھر انہوں نے سلام پر پیپر چوری کا الزام لگا دیا. تو یونگ جو کہ 1957 میں بذات خود یونگ ملز تھیوری دے کے نوبل پرائز جیت چکے تھے، ان پر آئیڈیا چوری کا الزام لگا دیا. ڈاکٹر سلام کے سلسلے میں نارمن ڈومبے کے آرٹیکل کا ذکر میں اپنے پچھلے ولاگ میں تفصیل سے کر چکی ہوں، اور یہ واضح کر چکی ہوں کہ نارمن ڈومبے کے اسلام مخالف پاکستان اور سلام کے نوبل پرائز سے متعلق تمام آرٹیکل ان کی اسلام کے ساتھ بغض باعث پاکستانی نیوکلیئر پروگرام اور ڈاکٹر سلام کے اس میں ممکنہ کردار کے ارد گرد گھومتے ہیں. اور وہ تیسری دنیا کے لیے بنے تھیوریٹیکل فزکس کے ادارے ICTP کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کہیں یہاں سے کوئی تیسری دنیا کا سائنسدان سائنس سیکھ کے اپنے ملک میں ایٹامک انرجی کو استعمال نہ کر لے یا ایٹم بوم نہ بنا لے. کیسر احمد راجہ صاحب نے اپنے دا اگلی ٹروتھ میں جن دستاویزات کا سہارا لیا ہے وہ نارمن ڈومبے کا 11 صفحات پر مشتمل نان پیئر ریویوڈ آرٹیکل، اور دوسرا ایک 88 سالہ بزرگ شیلڈن گلاشو کی یادداشتوں پر مشتمل انٹرویو ہے، جس میں واقعات اور احساسات کے آگے پیچھے ہونے کا اعتراف ادارہ خود کر چکا ہے. راجہ صاحب نے اپنی ذاتی اناد اور دشمنی کے زیر اثر ڈاکٹر عبدالسلام کے سائنسی کردار پر جو انگلی اٹھائی ہے اور اس سلسلے میں سائنسی کمیونٹی کو بدنام کیا ہے، وہ ہم سب سائنس سے متعلقہ لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. راجہ صاحب کے ویورز زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو خود لکھنے پڑھنے کی بجائے سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور pھر انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. ایک جھوٹ یہودی شیلڈن گلاشو بولتا ہے، ایک بہتان انگریز نارمن ڈومبے لگاتا ہے، اور ان دونوں کو بڑھا چڑھا کر مزید جھوٹ کا اضافہ کر کے اور مرچ مسالہ لگا کر ایک سچا مسلمان آگے بڑھتا ہے. تو اس میں نہ تو ان سلام کی شخصیت چھوٹی پڑتی ہے، نہ راجہ صاحب کا کچھ جاتا ہے. نقصان اس نوجوان کا ہوتا ہے جو ڈاکٹر سلام کو آئیڈیل مان کر سائنس کے میدان میں اپنا نام روشن کرنے کی بجائے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کر ہر دوسرے بندے پر کفر اور الحاد کے فتوے لگانے نکل جاتا ہے. اگر پاکستان کو فزکس کے میدان میں ایک پرائیڈ نصیب ہو ہی گیا ہے تو خدا را اس کو پاکستان کے نوجوان سے مت چھینیے. اگلے ویلاگ میں کیسر احمد راجہ صاحب کے تیسرے ریفرنس دا انفینٹی پزل پر بات چیت کروں گی، اور اس کے بعد فل اینڈ فائنل
دا اگلی ٹروتھ اور اس کی حقیقت پر بات چیت ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا. اللہ حافظ.